बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिहिल करीम मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़अहलन व सहलन व मरहबन बिहज़रातिकुम फ़ी हाज़ा दर्स। मुहतरम व मुकर्रम सामईन किराम, अभी जो है हम पढ़ रहे हैं तारीख़ुल अदबिल अरबी और इसका एक दर्स जो है वो हो चुका है। सबसे पहले हम उस दर्स का मुराजा करते हैं और फिर आगे चलते हैं। सबसे पहले हमने ये पढ़ा था पिछले वाले दर्स में कि तारीख़ुल अदबिल अरबी जो उन्वान है हमारे इस दर्स का, तो इसमें तारीख़ मुज़ाफ़ है और अल अदब मुज़ाफ़ इलैह है और साथ में ये मौसूफ़ भी है और अल अरबी सिफ़त है। तो इसका जो तर्जमा होता है वो है अरबी अदब की तारीख़, हिस्ट्री ऑफ अरबिक लिटरेचर। तो इसमें जब मैंने नोट्स तैयार किए तो सबसे पहले तारीख़ पे थोड़ा बोला है कि कलिमत तारीख़ मुफ़रदुन व जमउहा तवारीख़। ये लफ्ज़ एक तारीख़ जो है ये मुफ़रद है, वाहिद है और इसका जमा तवारीख़ आता है। और वहिय मुश्तक़्क़ा मिन अर्रख़ युअर्रिख़ु तारीख़न, और ये लफ्ज़ निकला है अर्रख़ युअर्रिख़ु तारीख़न से। और कहते हैं कि अर्रख़ अल हादिसा, इसका मतलब ये है कि किसी बंदे ने फ़स्सल तारीख़हु व हद्दद वक़्तहु, किसी बंदे ने इसकी हिस्ट्री लिखी या इसकी जो तारीख़ है, कोई वाक़या यो जो हादसा हुआ है और उसके वक़्त का तयन किया है। इसी तरह हम कहते हैं अर्रख़ हवादिस असरिही, यानी कि उसने अपने ज़माने के हादिसात वाक़यात को रक़म किया है, दर्ज किया है। और इसके बाद कलिमत अदब पे हमने जो है पिछले हफ्ते बोला था, पिछले दर्स में ये बोला था कि कलिमत अदब जो है ये मुफ़रद है और इसका जमा आदाब है। और हमने बोला ये भी था उसमें कि कलिमा अदब जो है इसकी मीनिंग जो है वो एक दौर से दूसरे दौर में मुंतकिल जब हुआ तो उसमें थोड़ी चेंजेस हुई है। तो इसमें हमने ये भी कहा था कि जाहिली दौर में जब कलिमा अदब इस्तेमाल किया जाता था तो इससे मुराद था अद्दावा इला तआम, खाने की दावत देना। और फिर इस्लामी दौर में ये जो है अदब है ये इस्तेमाल किया जाने लगा अल अखलाक अल हसना अल हमीदा के लिए, अच्छे अखलाक के लिए। और इसी तरह इसकी मुख्तलिफ मीनिंग्स जो है मुख्तलिफ उसूर में दिखी। और इसमें जो तीसरा लफ्ज़ है तारीख़ुल अदबिल अरबी, तीसरा लफ्ज़ है अल अरबी। अल अरबी से क्या मुराद है? तो इसमें लिखा है कि कलिमा अल अरबी मुफ़रद व जमउहा अल अरब। कलिमा तो अल अरबी जो है ये मुफ़रद है और इसकी जमा है अल अरब। अरबी हम कहते हैं असल में जो अरब का रहने वाला होगा, और अरब लोगों जो है अरब अरब में रहने वाले लोगों को हम अरब बोलते हैं। और यहाँ पर जो ये अरबी है ये असल में यहाँ पे लैंग्वेज की तरफ जो है उसकी तरफ निस्बत है, अरबिक लैंग्वेज की तरफ। तो असल में अरब बोलते हैं ऐसे लोगों को जो जजीरतुल अरब में रहते हैं। अला कुल्ली हाल, तो यहाँ पर ये अरबी जो है ये यहाँ पर एक लैंग्वेज की तरफ मंसूब किया गया है जिसका नाम है अल-लुग़ा अल-अरबिया, अरबी ज़बान, जो कि सामी ज़बानों में से एक ज़बान है जिसको मंसूब किया जाता है साम बिन नूह अलैहिस्सलाम की तरफ। तो फमल मुराद बितारीख़िल अदबिल अरबी, अरबी अदब से फिर क्या मुराद है? हमने एक एक लफ्ज़ को देखा है, तो अब पूरी जो तरकीब है तारीख़ुल अदबिल अरबी, इससे क्या मुराद है? तो लिखा है युमकिनुना अन नक़ूल, हमारे लिए मुमकिन है कि हम कहेंगे इन्नहु वस्फ़ुन मुसलसल मअज़्ज़मन लिमा दुव्विन फ़िल लुग़ा अल अरबिय्या तअबीरन अन आतिफ़तिन औ फ़िक्रतिन औ तअलीमन लिइल्मिन औ फ़न्निन औ तख़लीदन लिहादिसतिन औ वाक़िअतिन। तो अरबी अदब की तारीख़ जो है ये क्या है? ये वस्फ़ मुसलसल है, एक तरतीबवार सिस्टमैटिक अंदाज में लिखी हुई तारीख है जिसमें जो है ज़माने में जो भी अरबी ज़बान में लिखा गया है, जो भी अरबी ज़बान में लिखा गया है, ताकि हो सक मतलब किसी ने जो है अपने आतिफ़ात जो उसके दिल में मोहब्बत आतिफ़ा था उसे उसकी ताबीर करते हुए, या किसी फ़िक्र जो उसके दिल में दिमाग में आइडिया था उसको जो है उसको एक्सप्रेस किया है।
یا کسی علم یا فن کو پڑھانے کے لیے جو کچھ اس نے لکھا ہے، یا کوئی حادثہ یا واقعہ رونما ہوا ہو، اس کو ہمیشگی اور دوام بخشتے ہوئے اس نے اس کو رقم کیا ہوگا، درج کیا ہوگا، لکھا ہوگا، تو اس کو ہم بولتے ہیں کہ یہ تاریخ ہے۔ تو عربی ادب کی تاریخ کیا ہے؟ جو کچھ بھی عربی زبان میں لکھا گیا ہو، چاہے وہ کسی نے اپنے عاطفات، اپنے احساسات، اپنے افکار یا کسی علم یا کسی فن کو پڑھانے کی خاطر اپنے جو ہے آرا اور علم کو جو ہے اس کو لکھ ڈالا، یا کسی حادثے کی وصف کشی کی اور اس کو جو ہے تاریخ میں رقم کیا، ایسے جو کچھ بھی لکھا گیا ہے اس پورے کو ہم بولتے ہیں تاریخ الادب العربی۔ تو اس سے کیا فائدہ ہے؟ یہ اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے یہ ہوتا ہے کہ نعرف من دراست تاریخ الادب، ادب کی ہسٹری پڑھنے سے ہمیں کیا ہوتا ہے کہ ہم جانتے ہیں حال الادب العصور المختلفہ، ہم ادب کی حالت جانتے ہیں مختلف ادوار میں، التی مر بہا، جن سے ہو کے یہ ادب گزرا ہے، من قوت او ضعف، یا طاقتور تھا یا اس میں کمزوری آئی تھی، وَكَسْرَةٍ أَوْ قِلَّةٍ، کیا عربی ادب جو لکھا گیا ہے کیا وہ زیادہ ہے یا کم ہے، کس دور میں کتنا لکھا گیا ہے، اور اسی طرح ہم اس میں جانتے ہیں وَكَذَلِكَ نَعْرِفُ مِنْهُ حَيَاةَ الْأُدَبَاءِ وَالشُّعَرَاء، جو ادباء اس میں نکلے، جنہوں نے اس میں کام کیا ہے، یا جو شعراء ہے جنہوں نے شاعری پیش کی ہے، ان کی حیات ہم جانتے ہیں، ان کی زندگی ہم جانتے ہیں، وَمَا لَهُم مِّن كُتُبٍ ورسائل و خطب و دواوین شعریہ، اور انہوں نے کون سی کتابیں لکھی ہے، یعنی کتابوں کے بارے میں ہمیں علم ہوتا ہے کہ جاہلی دور میں کون سی، مثال کے طور پر جو اشعار لکھے گئے، جو خطبے دیے گئے، جو رسائل وغیرہ عباسی دور میں رونما ہوئے، یا جو کتابیں لکھی گئی اموی دور میں، عباسی دور میں یا اس کے بعد، یعنی ہمارے پاس ایک نالج بڑھتی ہے کہ کس دور میں کون سی کتاب لکھی ہے اور کس نے لکھی ہے، جس کے بعد جو ہے اگر ہم نے کوئی پھر علم سیکھنا ہے، مثال کے طور پر اگر ہم اسلامی علوم کی ہی بات کریں، اگر کوئی قرآنی علوم سیکھنا چاہتا ہے تو اس کے پاس عربی ادب پڑھ کے یہ اس کے ذہن میں آ جائے گا کہ کس بندے نے اس پہ پہلی کتاب لکھی، پھر کس نے کتاب لکھی ہے، اور اس موضوعات پر کس کس نے کتابیں لکھی ہے، اسی طرح حدیث کے بارے میں کس کس نے کیا کیا کتاب لکھی ہے، اسی طرح لینگویج جس میں جو معاجم ہے، ڈکشنریز ہے، کس نے کون سی لکھی ہے، اور اسی طرح جو فقہ ہے، فقہ میں الرسالہ امام شافعی رحمہ اللہ کی پہلی کتاب ہے، تو یہ جانکاری اسے معلوم ہوگی کب؟ جب وہ عربی ادب کی تاریخ پڑھے گا۔ عربی ادب کی تاریخ سے مراد صرف شاعری ہی نہیں ہے، بلکہ جو نثر میں لکھا گیا ہو، چاہے وہ قرآن کے علوم میں لکھا گیا ہو، حدیث کے علوم میں لکھا گیا ہو، فقہ کے علوم میں لکھا گیا ہو، یا دیگر علوم، چاہے وہ فلسفی علوم ہو یا طب ہو یا کچھ بھی ہو، اس سب کو ہم عربی ادب کہتے ہیں، کیونکہ ہم نے اوپر کہا تھا کہ یہ جو ہے وصف مسلسل مع الزمن لما دون فی اللغة العربی، جو کچھ بھی عربی زبان میں لکھا گیا ہو، چاہے وہ تعلیما لعلم ہو، چاہے وہ کوئی علم ہو یا کوئی فن ہو، یہ سب چیزیں اس میں آتی ہے۔ تو عربی ادب پڑھ کے جو ہے ان تمام کتابوں کے نام ہمیں معلوم ہوں گی، اور کس موضوع میں کس نے کیا لکھا وہ بھی ہم کو پتہ چلے گا۔ تو یہی کچھ اس میں بھی لکھا گیا ہے کہ فائدۃ دراست الادب العربی، عربی ادب پڑھ کے ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ تو ایک تو یہ ہے کہ یتذوق دارس تاریخ الادب العربی اسالیب اللغة العربیہ، عربی زبان کی جو مختلف اسلوب ہے، سٹائلز ہے لکھنے کے، وہ انسان جو ہے ان کا مزہ چکھے گا کہ جاہلی دور میں کس طرح لکھا جاتا تھا، کیا اسلوب استعمال کیا جاتا تھا، اسلامی دور میں کون سا اسلوب اختیار کیا گیا، اموی دور میں کون سا اسلوب اختیار کیا گیا، یہ سب چیزیں ایک بندے کو تبھی معلوم ہوں گی جب وہ عربی ادب کا مطالعہ کرے گا۔ اسی طرح وہ فنون الادب المختلفہ، عربی ادب میں جو مختلف فنون ہے جن کو جو ہے شعراء اور ادباء نے استعمال کیا ہے یا اس میں لکھا ہے مختلف ادوار میں، تو یہ ہمیں کہاں سے معلوم چلے گا؟ جب ہم عربی ادب پڑھیں گے۔ اسی طرح یہ جو عربی ادب ہے، اس کا جب ہم مطالعہ کریں گے تو ایک انسان کے پاس واسٹ نالج آ جائے گی، اور پھر اس کو یہ بھی معلوم ہوگا، وہ صرف کلام دیکھ کے اگر اس کے سامنے ایک پیرا اس کے سامنے رکھ دیا جائے تو وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ کس دور میں لکھا جا چکا ہے، کیونکہ اس کا اسلوب کچھ الگ ہوگا، اس کی سٹائل ہی کچھ الگ ہوگی۔ اتنا ہی نہیں بلکہ کبھی کبھار انسان کو اتنا جو ہے
اس میں مہارت ہوتی ہے پھر کہ وہ یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ وہ کہنے والے کا قول بتا سکتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ امرؤ القیس کا شعر ہے، یا مجھے لگتا ہے کہ یہ حریری کا اسلوب ہے، مجھے لگتا ہے کہ یہ بدیع الزمان حمزانی کا جو ہے اسلوب ہے، یا اسی طرح دیگر جو ادبا اور شعراء ہیں ان کی طرف یہ بتا سکتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ جب ہم ادب کا مطالعہ کرتے ہیں، تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں، تو تاریخ عبرت کے واقعات، نصیحت کے واقعات سے بری پڑی ہے۔ ہم جب مختلف قوموں کی تاریخ پڑھتے ہیں، جیسے ہم قرآن کو بھی پڑھتے ہیں، کہتے ہیں کہ قرآن جو ہے اس کا جو ثلث ہے، تیسرا 1/3 آف قرآن جو ہے وہ گزشتہ اقوام کی قصوں پر مشتمل ہے۔ کیوں؟ اس میں اس کی تاریخ بیان کی گئی، قوم عاد، قوم سمود، ارم وغیرہ جو بھی اقوام گزری ہیں ان کی تاریخ بیان کی گئی ہے۔ فائدہ کیا ہے ان کی تاریخ بیان کرنے سے؟ تاکہ ہمیں کیا ملے؟ ہمیں جو ہے عبرت حاصل ہو، ہم سبق حاصل کر لیں کہ ان لوگوں نے کیا غلطی کی ہے، ہمیں وہ غلطی نہیں کرنی چاہیے۔ تو اس طرح ان 1600 سالوں کی اگر ہم ہسٹری دیکھیں گے تو کیسے خلافت جو ہے کیسے حکومت گری ہے، کیوں گری ہے، اس وقت کے شعراء کیا رول ادا کرتے تھے، یا ہم ایسے بھی اگر بتائیں گے یہ جو شعراء ہوتے ہیں، جو ادبا ہوتے ہیں، یہ سریع الحس ہوتے ہیں، یہ زیرک ہوتے ہیں، یہ بڑے تیز دماغ ہوتے ہیں، یہ وہ باتیں کہہ دیتے ہیں جو عام شخص صدیوں بعد بھی سمجھ نہیں پاتا ہے۔ اگر ہم تاریخ پڑھیں گے، مثال ابن خلدون کی مقدمہ ابن خلدون اگر ہم پڑھیں گے تو اس میں اس نے جو رائز اینڈ فال آف دا سویلائزیشنز جو اس نے بیان کیا ہے، علم الاجتماع، سوشولوجی کا علم جو اس نے ہمیں بتایا ہے، تو ہم پتہ نہیں کب وہاں پہ پہنچ جاتے۔ تو ان کتابوں کا جو ہے ہمیں ان کی واقفیت ہوتی ہے۔ پھر جو بندہ جس کتاب میں یا مطلب رکھتا ہوگا شوق ذوق، تو وہ اس کتاب کو کھول کے پڑھ سکتا ہے۔ تو یہ ان کتابوں کے نام اور اس میں جو مختلف تاریخ میں اتار چڑھاؤ آیا ہے، یہ سب چیزیں انسان کو تاریخ کا مطالعہ کر کے ہی پتہ چلے گا۔ اسی طرح ہم کہتے ہیں کہ عربی زبان کی اگر حفاظت کی بات کی جائے، کیونکہ یہ ہمارے قرآن کی زبان ہے، تو عربی زبان کی حفاظت تبھی کی جائے گی جب ہم عربی ادب کی حفاظت کریں گے، اور قرآن شامل ہے اس میں عربی ادب میں۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ قرآن اس سے شاید الگ ہے، نہیں، قرآن بھی عربی ادب میں جو ہے شامل ہے، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں اول کتاب دون فی اللغة العربیہ یا فی الادب العربی ہوا القرآن۔ سب سے پہلی کتاب جو عربی ادب میں لکھی گئی ہے، عربی زبان میں لکھی گئی ہے، وہ قرآن ہے۔ تو قرآن سے ہی جو ہے شروعات ہوتی ہے عربی ادب کی۔ تو اگر ہم عربی ادب کا جو ہے مطالعہ کریں گے، جاہلی دور کی شاعری کا مطالعہ کریں گے، اس کے بعد اسلامی اور اموی اور عباسی دور کی شاعری کا مطالعہ کریں گے، جس کو ہم کلاسیکل عربک لٹریچر کہتے ہیں، تو یہ اس وقت جو زبان استعمال کی جاتی تھی وہ قرآن کریم کی زبان سے بالکل قریب ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کی زبان کے سے بالکل قریب ہے۔ تو اگر ہم اس زمانے کا ادب پڑھیں گے تو یہ ہمیں مدد کر سکتا ہے۔ دراست الادب العربی القدیم یساعدنا فی فہم القرآن والحدیث واقوال السلف الصالح۔ عربی زبان و ادب کا مطالعہ کرنا یہ ہمیں قرآن کریم سمجھنے، حدیث نبوی سمجھنے میں اور سلف صالحین کے اقوال سمجھنے میں مدد کر سکتی ہے۔ آپ جانتے ہوں گے کہ عربی زبان جو ہے اس کی تقریباً 3 قسمیں آج چلتی ہے۔ ایک ہے کلاسیکل عربک، دوسرا ہے ماڈرن عربک، اور تیسرا ہے کولوکیل عربک، جو عرب جو ہے مختلف لہجات وہاں پہ بولتے ہیں۔ تو جو کلاسیکل عربک ہے وہ قرآنک عربک ہے۔ تو وہ جو ہے عباسی دور تک جو عربی بولی جاتی تھی، کتابوں میں لکھی جاتی تھی، وہ قرآن کے زیادہ قریب ہے۔ تو اگر ہم اس وقت کا لٹریچر پڑھتے ہیں تو یہ ہمیں قرآن سمجھنے میں مدد کر دے گی۔ علی کل حال اس کے بعد ہم دیکھنا چاہیں گے کہ عربی زبان کی اصل کیا ہے، عربی زبان کہاں سے آئی ہے۔ تو یہاں پہ لکھا ہے اللغة العربية كغيرها من اللغات كالإنجليزية والأردية والكشميرية والفارسية أداة للتفاهم ووسيلة إلى التعبير أما في قلوبنا من الآراء والأفكار والأحاسيس وما إلى ذلك۔ کہتے ہیں عربی زبان جس طرح دیگر زبانیں ہیں، انگریزی ہے، اردو ہے، کشمیری ہے، فارسی ہے، یا دیگر زبانیں ہیں،
یہ انہی کی طرح ایک وسیلہ ہے سمجھنے کے لیے، اپنی بات کو کہنے کے لیے۔ ہمارے دل میں جو رائے ہوگی، جو افکار ہوں گے، جو احساسات ہوں گے، ان کو ایکسپریس کرنے کا ایک ٹول ہے عربی زبان، جس طرح دیگر زبانیں ہیں۔ تو کہتے ہیں نحن سنطالع تاریخ الادب العربی فلا بد لنا من ان نعرف ما هو اصل اللغة العربیہ۔ کہہ رہے ہیں کہ ہم عربی زبان کی تاریخ، عربی ادب کی تاریخ پڑھنا چاہتے ہیں، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم یہ جان لیں کہ عربی زبان کی اصل کیا ہے، اس کی بنیاد کیا ہے، عربی زبان کہاں سے آئی ہے۔ تو لکھا ہے اللغة العربیہ احدى اللغات السامیہ، عربی زبان سامی سیمیٹک لینگویجز جو ہے ان میں سے ایک زبان ہے، سیمیٹک فیملی آف لینگویجز جو ہیں ان میں سے ایک ہے عربی زبان۔ وَيُقَالُ لَهَا السَّامِيَّةُ نِسْبَةً إِلَى سام، کہہ رہے ہیں کہ ان کو سامی زبانیں کیوں بولتے ہیں، عربی کو سامی لینگویج کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اس کو منسوب کیا جاتا ہے سام کی طرف۔ اور یہ سام کون ہے؟ وَهُوَ أَحَدِ الْأَوْلَادِ الثَّلَاثِ لِسَيِّدِنَا نوح علیہ السلام، یہ نوح علیہ السلام کے 3 بیٹوں میں سے ایک بیٹا ہے سام۔ ایک بیٹا ہے سام، دوسرا ہے حام، اور تیسرا ہے یافس۔ تو ان تینوں میں سے جو سام ہے، اس کی جو زبان ہے، اس کی جو زبانیں ہیں، یا اس کے اولاد میں سے جو زبانیں بولی گئی تھی، ان میں سے ایک زبان ہے عربی۔ تو اس بات کو کس نے ثابت کیا؟ یہود لوگ پہلے بھی یہ کہتے تھے کہ ایسا ہے، لیکن کوئی پروف نہیں تھا، کوئی ثبوت نہیں تھا۔ اول من اثبت هذا بالدلائل وبراہین بینہ المستشرق المانی شلوتر، تو سب سے پہلا جس نے یہ ثابت کیا کہ عربی زبان سیمیٹک لینگویج ہے، وہ ایک جرمن مستشرق تھا، اورنٹلسٹ تھا، جس کا نام شلوتر ہے، انگریزی میں ہے SCHLOZER۔ تو یہاں پر ایک گراف بنایا گیا ہے کہ جو لینگویجز ہے ان کو جو ہے اہل لغہ یا جو لنگوسٹکس جاننے والے، انہوں نے 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے، اللغات السامیہ اور اللغات الآریہ۔ پھر لغات سامیہ میں سے 3 قسم کی لینگویج سے، ایک ہے الآرامیہ، اللغات الکنعانیہ اور اللغہ العربیہ، اور جو دوسری قسم ہے اللغہ الآریہ، اس میں سے اللاطینیہ، الیونانیہ اور السنسکرتیہ نکلتی ہے۔ تو ہماری جو زبان ہے العربی، یہ یہاں سے جو گروپ ہے سیمیٹک لینگویجز کا، اللغات السامیہ، اسی میں سے نکلتی ہے۔ اور پھر اس کے بھی مختلف لہجات ہیں جن کے بارے میں ہم بعد میں دیکھیں گے۔ تو یہ یہاں پر یہی لکھا ہوا ہے کہ جو عربی زبان ہے، یہ ہم نے پھر سے اس کو لکھا ہے، اور عربی زبان جو ہے یہ سیمیٹک لینگویج ہے۔ اور یہاں پر لکھا ہے پھر واللغة العربیہ لہا لہجات متعددہ، عربی زبان کے جو ہے اس کے مختلف لہجات ہیں، ترجع اصلها الى لہجتین او لغتین، عربی زبان کے جو بنیادی 2 لہجے یا 2 زبانیں ہیں، وہ ہے ایک ہے لغت الشمال و لغت الجنوب۔ لغت الشمال یعنی شمال میں رہنے والے جو لوگ ہیں، ان کا جو لہجہ تھا، جن کو ہم عدنانین بولتے ہیں، جن کی نسب سے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، عدنان، تو عدنانین ان کو بولتے ہیں۔ اور جو جنوب میں رہنے والے تھے ان کو قحطانیون یا قحطانیین بولتے ہیں۔ یہ 2 بڑے لہجے تھے اس وقت۔ تو بہرحال ان میں اختلاف ہے، خود مطلب یہ جو لہجے ہیں ان میں اعراب میں فرق ہے، ضمائر میں فرق ہے، احوال الاشتقاق و تصریف میں فرق ہے۔ حتیٰ کہ ایک باحث ہے ابو عمر بن العلا، وہ بولتے تھے ما لسان حمیر بلساننا ولا لغتهم بلغتنا۔ حمیر یعنی جو جنوب میں رہنے والا جو قبیلہ تھا، ان کی زبان ہماری زبان نہیں ہے، ان کی لینگویج ہماری لینگویج نہیں ہے، لیکن بعد میں جو ہے شمال میں رہنے والے لوگ جو ہے ان کی زبان کا غلبہ جنوب میں رہنے والے لوگوں پہ ہوا، اور پھر جو شمال کی زبان ہے وہ عام ہوئی ہے۔ اس کی بنیادی وجہ جو ہے، ایک تو عرب میں کچھ بازار لگتے تھے جن میں عکاظ، مجنہ اور ذی المجاز مشہور ہے، اور حج کی وجہ سے بھی جو ہے سب لوگ قریش کے پاس آتے تھے، اور پھر اسلام جب آیا تو پوری طرح سے جو ہے جو قریش کی لینگویج تھی اس کا غلبہ عربوں پر ہوا۔ اسی طرح قرآن اس میں نازل ہوا، حدیث اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود تھی، تو وہ سب علاقہ جات میں پھیلی۔ اس طرح سے
جو شمالیوں کا جو لہجہ تھا، عدنانیوں کا جو لہجہ تھا، اسی کا غلبہ ہوا۔ تو جو عرب اصل میں رہنے والے ہیں، ان کے 3 طبقات مؤرخین نے لکھے ہیں کہ 3 طبقات ہیں عربوں کے۔ یقسم المؤرخون العرب الى 3 طبقات، مؤرخین حضرات عرب کو 3 طبقات میں تقسیم کرتے ہیں۔ ایک ہے بائدہ، جن میں قوم عاد اور قوم سمود مشہور ہے۔ بائدہ کا مطلب ہے ایسی قوم جس کے بارے میں ہمیں تفاصیل نہیں ہے، جو اصل عرب تھے لیکن ان کی تفاصیل ہمارے پاس موجود نہیں ہے، یہ مٹ گئے۔ چونکہ عاد اور سمود کے بارے میں آپ جانتے ہیں، جیسے قرآن میں بھی آیا ہے کہ ہم نے جو ہے ان کو ہلاک کر دیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ ہم نے قوم عاد اور قوم سمود کو جو ہے مٹا دیا ہے۔ اسی طرح عاربہ یہ اصل عرب ہے، اصل میں جو اصل میں رہتے تھے یمن کے سائڈ میں، جنوب عرب میں، جن میں اوس اور خزرج کی جو قبیلے ہیں، اصل میں انہوں نے پھر ہجرت کی تھی شمالی عرب، اور اوس و خزرج جو ہے جن کے قبیلے سے یہ ہے، ان کا جد جو تھا وہ اس وقت یثرب میں رہا تھا، جس کا بعد میں نام المدینہ المنورہ پڑا۔ اور تیسری قسم کی جو طبقہ ہے وہ ہے مستعربہ، جو اسماعیل علیہ السلام جو ہے یہاں آئے تھے، مکہ کے آس پاس جو رہے تھے وہ، تو ان کو ہم مستعربہ بولتے ہیں کہ وہ انہوں نے عربی پن اختیار کیا۔ انہی کے قبائل جو ہے وہ قریش اور ثقیف ہے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ قریش جو ہے وہ مکہ میں رہے، اور ثقیف جو قبیلہ ہے یہ بھی طائف میں رہا تھا۔ تو یہ شمالی عرب میں رہنے والے لوگ تھے، اور عاربہ جو ہے اوس اور خزرج وغیرہ جو تھے اصل میں یہ جنوبی عرب میں رہنے والے تھے۔ اور بائدہ یہ ایسی قوم ہے جن کے بارے میں جو ہے ہمارے پاس کچھ زیادہ تفاصیل نہیں ہے، اور یہ لوگ جو ہے ان کو مٹا دیا گیا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان پہ عذاب نازل کیا۔ تو یہ جو ابھی ہمارے پاس مستعربہ ہے، جو بعد میں عرب میں جو رہے ہیں، جو اسماعیل علیہ السلام کی قوم ہے، تو انہوں نے ہی جو ہے اصل میں جو ہے عربی ادب میں بہت زیادہ کام کیا ہے، اور انہی کی جانب جو ہے اسی نسل سے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مبعوث کیے گئے، وہ انہی کے جو ہے اسی قبیلے سے تھے۔ علی کل حال، اس کے بعد جو ہے ہم نے پچھلے والے درس میں بھی پڑھا تھا کہ عربی ادب کو مختلف عصور میں منقسم کیا جا رہا ہے، اس کو تقسیم کیا جا رہا ہے۔ پہلا جو دور ہے جاہلی دور، پھر اسلامی دور، پھر اموی دور، پھر عباسی، پھر عصر الممالک والاتراک، اور پھر عصر الحدیث۔ تو عصر الجاہلی جو ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے تقریباً 150 سال پہلے شروع ہوتا ہے، اور نبی وسلم کی بعثت پہ ختم ہوتا ہے۔ اسلامی دور بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے سے شروع ہوتا ہے اور 40 ہجری پہ ختم ہوتا ہے، اور اموی دور 40 ہجری میں شروع اور 132 ہجری میں جب اموی حکومت ختم ہوئی تب جو ہے یہ دور بھی ختم ہوتا ہے۔ اس کے بعد عباسی دور آیا جو 132 ہجری میں شروع ہوا اور 656 ہجری میں ختم ہوا۔ اس کے بعد عصر الممالک والاتراک 656 ہجری میں شروع ہوا اور 1798 میلادی میں یہ ختم ہوا۔ اس کے بعد سے 1798 سے عصر حدیث شروع ہوتا ہے، عصر جدید شروع ہوتا ہے، اور یہ اب تک جاری ہے۔ عصر اسلامی اور عصر اموی کو کچھ لوگوں نے ایک ساتھ جو ہے لکھا ہے، ان دونوں کو جو ہے مدغم کیا ہے ایک دوسرے کے ساتھ۔ اس کے بعد اس میں تفصیل تھوڑی آئی ہے، ما معنی الادب، ادب سے کیا مراد ہے۔ تو اعلیٰ کل اس کے بارے میں ہم نے پہلے دن بھی اچھی خاصی بحث کی تھی۔ ہم نے یہ کہا تھا تب کہ جو دور جاہلی تھا اس میں یہ جو ادب ورڈ ہے اس کو استعمال کیا جا رہا تھا بمعنی دعوہ الی الطعام، کھانے کی طرف دعوت دینے کے لیے، اور اسی سے معدوبہ نکلا تھا۔ معدوبہ کا مطلب ہے ایسا کھانا یا دسترخوان جس پہ کھانا لگا ہوا ہو، جس میں جو ہے لوگوں کو دعوت دی جا رہی ہے۔ اور پھر ہم نے یہ پڑھا کہ عصر اسلامی میں یہ استعمال ہوا بمعنی دعوہ الی مکارم الاخلاق و محاسنها، اچھے اخلاق کی طرف دعوت دینے کے لیے۔ اور اس کے بعد جو ادوار آئے ہیں ان سبھی ادوار میں اسلام کی وجہ سے اس کی ایک میننگ ہمیشہ رہی، وہ یہی ہے کیا کہ اچھے اخلاق کی طرف دعوت دینا۔ تبھی آپ آج بھی جب ہم ادب استعمال کر رہے ہیں تو ہم اخلاق مراد لے رہے ہیں۔ یا اس کے بعد جو کتابیں لکھی گئی الادب المفرد امام بخاری کی،
تو اس میں بھی ادب سے مراد اخلاق ہے، یا الادب الکبیر الادب الصغیر ہے ابن المقفع کی، اس میں بھی ادب سے اخلاق مراد ہے، یا دیگر بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہے تو اس میں ادب سے مراد جو ہے اخلاقی حسنہ ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور میننگز بھی استعمال کی گئی، جیسے عصر اموی میں اس کو فی معنی الخلقی خلقی التہذیبی والمعنی التعلیمی، یعنی تعلیمی معنی میں بھی اس کو استعمال کیا گیا، اور اس دور میں سمی المعلم الذي يدرس ابناء الخلفاء الذي كان يدرس ابناء الخلفاء، جو خلفاء کے بچوں کو پڑھاتا تھا اس کو وہ مؤدب بولتے تھے، تو یہ ادب سے نکلا ہوا تھا۔ اسی طرح جو عصر عباسی ہے اس میں جو ہے یہ ادب جو ہے اس کو دو معنی میں استعمال کیا گیا، ایک ہے تہذیبی و تعلیمی، یعنی یہی تقریباً سیم یہی ہے، لیکن اس میں جو ہے ادب جب ورڈ استعمال کیا جا رہا تھا تو اس سے مراد جو ہے صرف قرآن حدیث فقہ نہیں تھا، بلکہ دیگر علوم جو بھی تھے وہ بھی اس سے مراد لے گئے۔ اور پھر آگے چلتے چلتے عصر حدیث میں ایک تو اخلاق کا معنی اس میں پایا گیا تھا، وہ تو ہے ہی، لیکن اس کے علاوہ عصر حدیث میں یعنی جدید دور میں ادب کے دو معنی آئے سامنے۔ ایک ہے جو ہے عام معنی، اس میں یہ ہے کہ جو کچھ بھی عربی زبان میں لکھا گیا، چاہے وہ کسی بھی، چاہے وہ جو ہے شاعری ہو یا نثر ہو، اور کسی بھی فن کے متعلق ہو، یا گرامر کے بارے میں ہو، جیسے آپ الفیہ ابن مالک جہاں دیکھتے ہیں وہ گرامر کے بارے میں جیسے کتاب ہے، تو اس میں شاعری وغیرہ نہیں ہے، مطلب جس طرح شاعری میں ہے نا کہ ہم پڑھیں گے کہ وہ شاعری اس کلام کو کہتے ہیں جس میں اثر ہو، جسے جو دلوں کو چھو لے، ہاں، لیکن کچھ شاعری ایسی ہے جس میں جو ہے سمپل سی ہوتی ہے، گرامر وغیرہ اس میں سمجھایا جا رہا ہے، جن کو ہم منظومات بولتے ہیں، نظم بولتے ہیں، تو کچھ لوگ اس کو بھی ادب شامل کرتے ہیں، تو یہ عام معنی اگر ہم ادب کی لے لیں تو اس میں وہ شامل ہے۔ دوسرا معنی جو ہے وہ ہے خاص معنی ادب کا، تو اس سے مراد ہے الکلام الانشائی الجمیل البلیغ المؤثر فی النفوس، ایسا انشائی کلام جو خوبصورت ہو، بلیغ ہو، اور جو ہے دلوں پہ وہ اثر کرنے والا ہو، تو اس میں کچھ خاص چیزیں آتی ہیں، قصیدہ آتا ہے، غزل آتی ہے، مدح آتا ہے، وصف آتا ہے، ہجا آتی ہے، اور اسی طرح جو ہے نثر میں خطابت آتی ہے، ضرب الامثال آتے ہیں، قصص اور کہانیاں آتی ہے، اور ڈرامے وغیرہ آتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے جو ہے ہم اگر ادب کو جو ہے تقسیم کرنا چاہے تو ہم ادب کو دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، ہم بولیں گے الادب نوعان النثر والشعر، ادب دو قسموں کا ہے، ایک تو نثر ہے پروز، اور دوسرا ہے الشعر جو پوئٹری ہے۔ تو نثر کس کو بولتے ہیں؟ هو الكلام الجميل المعبر عن الأخيلة والمثير للعاطفة ليس له وزن ولا قافية، ایسا خوبصورت کلام جو اپنے جو ہے جذبات کو کی ترجمانی کر رہا ہو، اور ساتھ میں وہ ہمارے دل کو چھو لے، ہمارے احساسات کو چھو لے، لیکن اس میں وزن اور قافیہ نہیں ہوتا ہے۔ اس میں آتا ہے الروایہ جس کو ہم ناول بولتے ہیں، القصہ القصیرہ شارٹ سٹوری، الخطبہ جو ہے خطبے جو دیے کرتے ہیں ہم، اسی طرح المقامہ جو ایک ہی بیٹھک میں کوئی چھوٹی سی کہانی بیان کی جائے، الوصیہ وصیتیں جس طرح ہم وصیتیں کرتے ہیں، نصیحتیں، الحکمہ حکمت کی باتیں، المثل یعنی ضرب الامثال، اور ادب الرحلہ وغیرہ آتے ہیں، ٹریول لٹریچر جس کو ہم بولتے ہیں، جیسے کہ مثل ما قالہ قس بن سعید الیادی فی خطبتہ، جیسے کہ یہاں پہ ایک نمونہ ہے، قس بن سعید الیادی نے اپنے خطبے میں کہا، یا ایھا الناس اے لوگو، اسمعو سنو، وعو اور محفوظ رکھو، انہو من عاش مات جو زندہ رہے گا وہ مر جائے گا، ومن مات فات اور جو مر گیا وہ ختم ہو گیا، وکل من هو آت آت اور ہر وہ چیز جو آنے والی ہے وہ آ کے ہی رہے گی۔ اسی طرح شاعری کس کو کہتے ہیں؟ هو الکلام الجمیل المعبر عن الاخیل والمثیر للعاطفہ لہو وزن وقافیہ۔ نثر اور شاعری میں صرف ایک فرق جو ہمیں ابھی تک بنیادی طور پر میں ملی ہے وہ یہ ہے کہ شاعری میں وزن اور قافیہ ہوتا ہے، اور نثر میں وزن اور قافیہ نہیں ہوتا ہے، جسے ہم میٹر کہتے ہیں، بحر کہتے ہیں، اور لاسٹ والا جو حرف ہوتا ہے، ورڈ ہوتا ہے، وہ اگر مل جاتا ہے، آواز لاسٹ والی مل جاتی ہے تو اس کو ہم قافیہ بولتے ہیں۔
تو شاعری کی جو مختلف قسمیں ہیں وہ کیا ہے؟ الغزل ہے، الوصف ہے، المدح ہے، النعت ہے، الہجا ہے، اسی طرح الرثا ہے۔ جیسے کہ امام شافعی نے فرمایا ہے وَمَنْ فَاتَهُ التَّعْلِيمُ وَقْتَ شَبَابِهِ فَكَبِّرْ عَلَيْهِ أَرْبَعًا لِوَفَاتِهِ، جس بندے کو جوانی کے دور میں علم چھوٹ جائے تو اس بندے پر 4 تکبیریں کہہ دو کیونکہ وہ مردہ ہے۔ تو یہ شاعری ہے، اس میں ایک وزن ہے، اس میں ایک میٹر ہے، اس میں ایک بحر ہے۔ تو اس طرح کر کے جو ہے اس کو شاعری بولتے ہیں۔ تو ہمارے پاس جو عربی ادب ہے وہ کہاں سے جاہلی دور کا جو ہمارے تک پہنچا ہے، وہ کہاں پہ جو ہے شعراء نے بولا تھا یا ادبا نے بولا تھا۔ تو اس کے لیے عرب میں کچھ اسواق تھے، سوقن ہم بولتے ہیں مارکیٹ کو، اسواق اس کی جمع ہے، اسواق العرب فی العصر الجاہلی، جاہلی دور میں عربوں کے بازار۔ تو عربوں کے جو جاہلی دور میں بازار تھے، تجارتی بازار جو اصل میں تھے وہ 3 تھے، عکاظ، مجنہ اور ذی المجاز، یہ 3 بازار تھے۔ لیکن یہاں پر تجارت کے ساتھ ساتھ شعراء اور خطباء بھی حاضر ہوتے تھے جو اپنا کلام پیش کرتے تھے۔ تو جو وہاں پہ کلام پیش کیا جاتا تھا وہ 2 طریقے کا تھا، ایک شاعری اور ایک نثر۔ تو جو شاعری ہے اس کے بارے میں ہم ابھی جو ہے پہلے یہ بتانا چاہیں گے کہ شاعری میں جو مختلف چیزیں بیان کی جاتی ہیں وہ اس میں جو اغراض ہے، جو اس میں قسمیں ہیں وہ کیا ہے؟ وہ یہ تھی النصیب، الغزل، یعنی جس میں عورتوں کی جو ہے وصف کشی کی جائے، اور اس کی پھر 2 قسمیں، الغزل سری جس میں مباشرتاً عورتوں کے جو ہے جسم وغیرہ کی تصویر کشی کی جائے، اس کے اوصاف بیان کیا جائے، اور دوسرا ہے الغزل العفیف، یعنی جو پاک اور حیادار جو شاعری ہوتی ہے اس میں ان کے اچھے اخلاق کی ترجمانی کی جاتی ہے۔ اسی طرح مدح، یعنی جس میں کسی کی تعریف کی جائے چاہے وہ بادشاہ ہو یا کچھ، المدح الصادق اس کی ایک قسم ہے، اور المدح من اجل المال اس کی دوسری قسم۔ المدح الصادق یعنی سچی تعریفیں، اور المدح من اجل المال مال حاصل کرنے کے لیے کسی کی تعریف کرنا۔ کچھ بادشاہ حضراتوں کی تعریف اس لیے کرتے تھے تاکہ وہ انہیں مال جو ہے فراہم کر دیں۔ ابھی جو ہے شاید میٹنگ ختم ہونے والی ہے تو اس لیے جو ہے آپ لوگ پھر سے جوائن کریں گے۔